अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलमा अहमद और आप देख रहे हैं UMT TV का स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम बहार आ गई। आज का हमारा मौजू है नुस्ख़ा कीमिया और हमारे साथ हमेशा की तरह से हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नुशाबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे। और अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देता है रोज़े रख के, और इसी तरह से हमें अपने रोज़ों के साथ ही अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। जी, आप बताएं आपके कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आज का जो हमारा मौजू है नुस्ख़ा कीमिया, ये इतना खूबसूरत इसकी टर्म है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मुराद है नुस्ख़ा कीमिया से? नुस्ख़ा कीमिया से मुराद दरअसल कुरान करीम ही है। नुस्ख़ा हम प्रिस्क्रिप्शन को कहते हैं ना जी। और कीमिया जो है वो केमिस्ट्री से निकला है। तो ऐसी कोई केमिकल प्रिस्क्रिप्शन या कोई दवा जो कि किसी बीमारी का इलाज कर सके, और जैसे जिस्मानी सारी ज़रूरियात होती हैं, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं अल्लाह की तरफ से, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने इलाज तजवीज़ किए हैं, मतलब लोगों के दिलों में डाले हैं। तो इसी तरह जो हमारा वजूद जिस तरह रूह और जिस्म का मुरक्कब है, तो रूहानी भी ज़रूरियात भी होती हैं और कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं बिल्कुल। जिनको ठीक होना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो फिर मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। असल में अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, हम मखलूक हैं, जैसे कि हमें मालूम ही हर दफ़ा बात होती है और हम जानते ही हैं इस बात को। तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसी एक हमको जो हमारी मैनुअल हमारी बनाई है, जो गाइड बुक हमें दी है, तो अल्लाह ताला को पता है कि जहाँ पे फॉल्ट आनी है तो उसका लिए फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ये जो किताब है, ये इसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ईमानियात, अकायद, अखलाकियात, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अहकामात, हलाल हराम, ये तमाम चीज़ें जिनसे रुकना है और कुछ को अपनाना है। तो जब इस इंग्रेडिएंट्स को किसी उसको मुरक्कब, उसका एक कॉम्पोजिशन कर दिया जाए तो फिर एक रेसिपी बन जाती है ना। तो ये रेसिपी को अगर हम फॉलो करें, अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको फॉलो करने वाला बनाए, तो अगर ये रेसिपी किसी फ़र्द की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो फिर वो एक बेहतरीन इंसान बन जाता है और बेहतरीन मुसलमान, जब वो ईमान ले आता है तो बेहतरीन मुसलमान बन जाता है। तो ये किताब जो है ये कारनामा सर अंजाम देती है, ये मैनुअल, ये हैंडबुक, कि ये किताब एक तो बेहतरीन इंसान बनाती है और ये एक पुल का काम करती है, ये एक ब्रिज का काम करती है कि वो इंसान, वो फ़र्द रब से जुड़ जाता है। ये इतना ज़बरदस्त जो है ना कारनामा अंजाम देती है। तो अल्लाह करे कि हम इससे जुड़ने वाले हों और इसकी प्यास हमारे दिलों में आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक बरकरार रहे और इसकी तलब के ज़्यादा से ज़्यादा समझें और अमल करने वाले बने। अल्लाह ताला मुझे अमल की सबसे पहले तौफीक दे। आमीन, हम सबको दे। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस टर्म को हमें डिफ़ाइन किया। अच्छा, साथ साथ मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या सिर्फ़ कुरान की तिलावत काफ़ी है या इसको समझना भी ज़रूरी है? जी, ऐसा होता है जैसे कि हम ज़ाहिर है कि हम यूथ से ही ज़्यादा मुखातिब हैं। वैसे तो सारे ही लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, नाजरीन ही हुए ना सामीन, नाजरीन, तो हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हम करते हैं, जितना कुछ पढ़ते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी होता है। चाहे हम तिलावत नाज़रा कर रहे हैं या हम ख़ुद से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी हो गया। और बाज़ दफ़ा गफलत भी हो जाती है, अक्सर हो जाती है, हम सबसे हो जाती है कि कोताही हो जाती है, ज़रा सुस्ती हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये वजूहात हैं कि बेशऊर नहीं होता, उस तरफ ध्यान नहीं दिया होता या किसी ने ध्यान दिलाया नहीं होता। लेकिन ये है कि
ہوتا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو صحیح سے پڑھ کے سمجھا نہ جائے. اور جیسے کہ اس حدیث کے ذریعے سے میں واضح کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس زنگ کا کیا علاج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی کثرت سے تلاوت اور موت کی یاد. اللہ کرے ہم عمل کرنے والے. آمین آمین. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن مجھے آپ یہ ضرور بتائیں کہ اس یونیورس میں، اس کائنات میں آپ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آڈینس سے بھی یہ پوچھوں کہ ان کے لیے اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایک سانس اندر ہم نے لی اور ایک سانس ہم نے باہر کی، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. ہمیں پتہ نہیں ہم ایک سانس لے رہے ہیں تو اگلی ہمیں ملے گی کہ نہیں، تو یہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے. تو یہ سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی نعمت ہے زندگی. آپ کا ایک سوال ہے اور آپ کا یہ نقطۂ نظر ہے نا. بالکل. ہاں، اچھی بات ہے کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم مجھے میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور مزید زیادہ سے زیادہ ہی دوں گا نا. تو بالکل آپ کا یہ خیال ہے، بجا ہے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھا ہے. سینس آف گریٹیٹیوڈ ہے، گریٹیٹیوڈ ڈائری کا ایک پوائنٹ ہے نا. یہ ہو گیا. تو ویسے اگر ہم ورلڈلی ویو میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم کسی سے پوچھیں، کسی نوجوان سے یا کسی مرد اور عورت سے یا کسی سے پوچھیں کہ ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم ایک یہ دیکھیں تو ہم مٹیریل ورلڈ میں اس وقت زیادہ جی رہے ہیں. مٹیریلزم، کمرشلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج سے 50 60 70 سال پہلے شاید اس حد تک نہیں تھا. اب مٹیریلزم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کی فینٹیسیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہیں. جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جن میں دنیا کی نعمتوں میں ایک اچھی ڈگری ہم نے لے لی، اور جو بھی دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک ہینڈسم سیلری ہو گئی، ایک لڑکی ڈریم کرتی ہے میرا ہسبینڈ بہت ویل کوالیفائڈ ہو، بہت گڈ لکنگ ہو. لڑکا کہتا ہے میری بیوی بہت خوبصورت ہو اور ساتھ اس کے اندر تمام کوالٹیز موجود ہو، مطلب وہ ایک روبوٹ ہو. ٹھیک ہے، لڑکے بھی یہ کہتے ہیں اور لڑکیاں بھی. دس از اے کرنٹ ایشو. آئی تھنک ہر فن مولا چاہیے، ہر چیز، اور حسن و جمال اور دولت کے انبار اور گاڑیاں اور اولاد، اگر لڑکی یا لڑکا، اس کی بحث، شہرت، عہدہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اگر یہ مل بھی جاتا ہے تو اس کی کوئی لمٹ میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن اور یہ سب نعمتیں ناپائیدار ہیں. یہ سانس جو آ رہی ہے جا رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا، یہ زندگی، یہ بھی ناپائیدار ہے. This is all temporary. یہ سانس کا رشتہ جب جسم سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ ناپائیدار ہے، ختم ہو گیا ہے نا. لیکن قرآن جو ہے، قرآن کریم جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی ہدایت پا لینا اس ناپائیدار زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں ہدایت راستہ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں، اور ہمیں اپنی زندگی کا پیٹرن کیسا بنانا ہے، اور ہمارا رب سے کیسا تعلق ہے، یہ اگر ہمیں ایک دفعہ اس پوائنٹ پہ آ جائے نا کہ ہدایت پانا، صراط مستقیم کی طلب کرنا اور ہدایت پا لینا، میرے نزدیک اور میرے خیال ہے آپ کے، ہم سب کے نزدیک سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ ہم ایک دفعہ ہدایت کو پا لیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو پا لیا، اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. آمین. اے ہمارے پاک پروردگار، ایک دفعہ
ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد آپ کبھی بھی ہمارے دلوں کو کجی اور ٹیڑھ میں مبتلا نہ کیجیے گا. بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں. تو یہی نعمت ہے جو کہ ہمیں اس پرماننٹ لائف کی, اس ایٹرنل لائف کی, ایٹرنل کمپینینشپ بھی دے گی, جنتیوں کی, اللہ کی رضا بھی دے گی, اور لازوال نعمتوں کا ساتھ جہاں پہ حوض کوثر بے شک ہوگا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی, اور ان کے ہاتھ سے جو ہے ہمیں جام کوثر نصیب ہوگا. الہی آمین. ان بڑی نعمتوں سے آگے کوئی نعمت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ, قرآن کی تاثیر حاصل کرنے کا بہترین طریقہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی, اس کا بڑا طریقہ جو ہے بہت ہی اکثیر اور بہت ہی آسان ہے. فی ظلال القرآن تفسیر ہے قرآن کے سائے میں, لیکن اس میں سے میں نے کچھ باتیں لی تھیں سید قطب شہید کی ہیں, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جیسے جو ایک پرماننٹ لائف آنے والی ہے نا ہماری, ایٹرنل انفینٹی وچ از دا پرماننٹ لائف, اور اس کو پانے کے لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے شریک سفر بھی بہت اچھا ہو, ہمیں نعمتیں بھی نصیب ہوں, ہمیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو, ہے نا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بائی پروڈکٹس ہیں, یہ جو جنت کے پھل, اور مردوں کو حوروں کا بہت شوق ہوتا ہے, حالانکہ بیوی اتنی خوبصورت اور نیک بھی ہو لیکن پھر بھی ان کو حوروں کا بڑا شوق ہوتا ہے. بالکل, یہ ایک مذاق بھی چلتا رہتا ہے. تو بہرحال وہ تو ایک مذاق کی بات ہے. تو سب سے بیسٹ بات کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لائیو ٹرانسمیشن کی ہے. ہم یہاں پہ رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے صرف قریب جانے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے مناظر اتنے صاف دکھائیں کہ کسی تفسیر کی ضرورت ہر وقت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اور حشر کی تصویر ایسے دکھائی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے سینز جیسے کہ کسی مووی کے ٹریلرز ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں کھول کے سب کچھ دکھا دیا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ تاثیر, تو اس تاثیر جو ہے وہ پانے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم اس کے جو اگر اس کو ایک تو پڑھنا شروع کر دیں, اور یہ کہ اس کے جو ایکسٹریکٹس, خاص سلیکٹڈ ورسز ہیں نا بعض, وہ جب ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو بالکل ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہیں پہنچ چکے ہیں. بالکل. تو جہاں پہ خوشخبریاں ہیں وہاں پہ خوشخبری محسوس ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اور جہاں پہ ڈراوا ہے وہاں سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے, لیکن اس سے ایک انسپریشن بھی آ سکتی ہے اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے, یو نو, بیکاز دس از اے ٹیمپرری ورلڈ. ایگزیکٹلی. اینڈ وی ڈونٹ نو ہاؤ مچ وی ول لیو. میں اس چیز کو بالکل اس چیز کو میں اس طرح سے لنک کروں گی, جب ہم ناول کوئی پڑھتے ہیں یا ہم کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی منظر کشی ہمیں ہوتی ہے. جس کی طرح سے اگر ہم قرآن کو دھیان سے اور اس کو دل لگا کے پڑھیں تو وہ منظر کشی ہم ضرور فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوشخبریاں دی ہیں, جس جگہ انہوں نے آگاہی دی ہے, وہ ہم بالکل فیل کر سکتے ہیں, وہ امیجنیشنز میں ہم لا سکتے ہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, قرآن کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ جی, قرآن کے جو حقوق کا جو یہ خاص لفظ ہے یہ تو ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا, یعنی تلاوت کرتے ہیں اس کا جیسا کہ حق ہے, اور یہی لوگ ایمان والے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں, اور وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی جو لوگ صحیح سے پڑھتے ہیں, حق تلاوت ہی کی حدیث سے مبارکہ میں 5 پوائنٹس بتائے گئے کہ حق تلاوت ہی کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اس کو آپ عربی زبان میں جیسے نزول ہوا ہے اس طرح سے اس کو پڑھیں, صحیح لب و لہجے تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترجمے سے پڑھیں. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تفسیر سے پڑھیں. چوتھا یہ کہ
تفسیر اور غور و فکر، تدبر، سوچیں اس کے اندر. پھر یہ کہ خود عمل کریں، چوتھا یہ ہے. اور پانچواں یہ کہ اس کا میسج جب تک آپ تک پہنچ گیا ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. ابھی تو ہم پہلے سٹیپ تک ہی خدا نخواستہ نہیں پہنچے ہوتے. تو یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ دیکھیں ماں کوئی چیز بناتی ہے گھر میں اور بہت ٹیسٹی آپ نے کوئی چیز بنائی، آپ نے لزانیہ بنایا، الفریڈو بنایا، ٹھیک ہے نا، آپ خود سارا کھا لیں، آپ کو تڑپ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو دیں، آپ کے الگ سے نوالا نہیں اترے گا. جب قرآن کی محبت بڑھتی ہے، آتی ہے دل میں، اور دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ رہ نہیں سکتے اس کا میسج آگے پہنچائے بغیر. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ قرآن جو ہے وہ صرف رمضان الکریم میں نکالتے ہیں اور وہ باقی پورے سال وہ لفافے میں اور غلاف میں لپیٹ کے ایک کارنر پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس کی تہذیب یا اس کا یہی رتبہ ہے، وہ پڑھنے کو اور ڈیلی لائف میں اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. غالے ہاں جی، یہ اس پہ بات یہی ہو رہی تھی نا کہ وہ توجہ کی کمی ہے، لا علمی ہے، کسی نے توجہ نہیں دلائی. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے بجائے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ان کو کوئی کم سمجھیں، میں ہمیشہ اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، ہمارا آسان حساب لے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ سمجھ چکے ہیں اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے میسج کو ان لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ قرآن پھر فریاد کرتا ہے نا. بالکل. اور یعنی جو قرآن کے 5 حقوق ابھی ہم نے بات کی اس کو اپلائی کریں تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا نا. اب جیسے کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم ہے آپ لے آئیں، یا آئی فون ہے یا کوئی بھی اینڈرائڈ ہے یا اینی گیجٹ، آپ اس کا جو ہے مینول آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو یوز ہی نہیں کر رہے، مینول نہ پڑھیں یوز کریں. از اٹ گڈ انف؟ اٹس لائک کچھ بھی نہیں نا. تو اس کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتہ چلے گا، تو کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے نا. میں اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آخری سوال پوچھتی ہوں، مسلمانوں کے لیے نسخہ کیمیا کس طرح علاج بن سکتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے بالکل نسخہ کیمیا پوری انسانیت کے لیے، بالکل ٹھیک ہے نا. میں پھر کہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان الحمدللہ ہم ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اس کے اندر یہی ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت علامہ اقبال کے والد صاحب نے ان کو یہ کہا کہ فرمایا، پہلے میں جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ذرا آگے بڑھا، میں نے تدبر کیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سنا رہے ہیں. پھر میں مزید میرا سفر آگے بڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو اس طرح سے پڑھوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے اتارے ہیں. اور حقیقتاً قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، فی ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، یعنی انسان کا ذکر ہے. تو جب ہم یہ تہیہ کر لیں، ٹارگٹ کر لیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ یہ اس کا حرف پر حرف میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو اس کی جو ایک چاشنی ہے، اس کی جو ایک لذت ہے، جو ایمان کی حلاوت ہے، وہ در حقیقتاً محسوس ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اور آپ کو وہ ایمان کی حلاوت اور قرآن کا صحیح قاری بنا دے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلما احمد کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.